औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बेबाक के साथ मैं हूं चौधरी शहबाज राइन। नाजरीन, पंजाब में क्या हो रहा है और क्या होता जा रहा है दिन ब दिन। अगर बात की जाए बच्चियों के साथ ज्यादती की, बच्चों के साथ ज्यादती की, आए दिन आपको रोज कोई ना कोई नया केस सामने देखने में आता है। मगर एक ऐसा इंसिडेंट और एक ऐसी फैमिली ने किया कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो हकाइक आज हम आपको बताएंगे वो हकाइक भी किसी के पास नहीं होंगे। ऐसी तफसील से आपको इसकी डिटेल शेयर करेंगे कि तमाम जो मामलात है वो भी आपके समझ में आ जाएगा। और हुआ क्या, एक एसएचओ को आधी रात को एक जज के घर जाना क्यों नौबत आई, कि एक जो सिविल जज हैं उनके घर क्यों जाना पड़ा, और क्या ऐसा काम था कि जो रात को ही करना जरूरी था, दिन चढ़े उसका इंतजार क्यों नहीं किया गया, और कौन से आला अफीसर से बात करवाने का कहा गया जब जज साहब से, तो उन्होंने इनकार किया और गुस्से में कहा, बस जो कहा वो मैं बताना नहीं चाहता। वो अल्फाज बड़े सख्त थे और उन्होंने उस एसएचओ को वहां से निकलने का कहा। और जैसे निकलने का कहा है वो मेरा ख्याल है कि एक इखलाकन अच्छा नहीं लगता। तो आधी रात को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर पुलिस का धावा, इसकी क्या वजह थी ये भी बताएंगे। आखिर लाहौर में ऐसा हुआ क्या है, और पाकिस्तान की इस वक़्वा में, इस वाकये में पूरे पाकिस्तान की इंसल्ट है, पूरे पाकिस्तान की जग हसाई करवाई गई है। और हम आगे चल के आपको पूरी डिटेल इसकी बताएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज्यादती का केस जो है अब सिर्फ एक फौजदारी मुकदमा नहीं रहा, बल्कि इसने पंजाब पुलिस और निजाम इंसाफ और रियासती इदारों के गिरदार जो इर्द गिर्द है ना, वो एक हिसार बना दिया है कि इसमें इंसाफ का क्या किरदार है, पुलिस का क्या किरदार है। और जिन लोगों ने फ्रॉड किया, मुबैना ज्यादती करने की कोशिश की, तशद्दुद किया और धोखाधही की एक गैर मुल्की खवातीन से, तो नाजरीन सवाल तो बहुत सारे हैं, मगर हर शहरी इनका जवाब भी जानना चाहता है कि हुआ क्या है, असल मसला क्या था। नाजरीन, ये कहीं अब अदालत और पुलिस के दरमियान एक गैर मामूली केस नहीं रहा, बल्कि एक तनाजे की शक्ल इख्तियार कर गया। सबसे पहले हकाइक जान लीजिए, आपके हकाइक हैं क्या। मुतासरा जो गैर मुल्की खवातीन का मेडिकल भी मुकम्मल हो चुका है, मेडिकल रिपोर्ट्स पुलिस को मसूल हो चुकी हैं। हम तो सिर्फ तफ्तीश में कोई मामलात ना पहले या तफ्तीश खराब ना हो, इस वजह से कि तफ्तीशी मामलात को बेहतर तरीके से जाया जाए, उसे पब्लिक नहीं किया गया। मुतासरा खवातीन जो है अपने मुल्क जो है वो भी वापस जा चुकी हैं, जबकि तहकीकात का दायरा कार जो है वो वसी कर दिया गया। नाज़रीन, होता यह है कि चंद अफराद अली रजा डार और उनके दोस्त जाते हैं मलेशिया। वहां पर उनकी दोस्ती होती है गैर मुल्की लड़कियों से, जो कि स्पेन और हालैंड की जो है दो नेशनलिटी उनके पास होती है। उसके बाद वहां पर उनके साथ जो है दोस्ती की जाती है। फ्रेंडशिप के बाद उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी जाती है, और जब वो पाकिस्तान आती हैं 2 जून को, आज से तकरीबन 1 माह पहले पाकिस्तान आती है, और उनको वहां पर फिर दोस्ती के बहाने यहां बुलाया जाता है। और जो मुबैना तौर पर उनके साथ ज्यादती का कहा जा रहा है, जो उन्होंने खुद भी कहा कि हमसे ज्यादती की जा रही है, फिर ये बात पुलिस तक जाती है। जब उनके बुलाया जाता है, बुलाने की बात समझने की है, जब उनको यहां पर वो आ जाती हैं और उनके साथ जो भी मकासद थे उनके पूरे नहीं होते, तो वो कहते हैं हमने आप पर इन्वेस्टमेंट किया, आप पर खर्चा किया, आपको बुलाया है, तो हमें हमारे पैसे वापस करें। तो वो यहां से फिर उनके जो एक लड़की थी उसके वालिद को बाहर कॉल करते हैं। बाहर कॉल करके तो उनसे 15 लाख डॉलर, जो कि पाकिस्तानी 41 करोड़ रुपया बनता है, वो उनसे तवान की सूरत में मांगते हैं कि हमें पैसे दें तो फिर हम इन्हें छोड़ेंगे। बहरहाल ये बातें चलती चलती जब वहां से बाहर से 15 पे कॉल की जाती है तो इदारे मुतहर्रिक होते हैं। जब इदारे मुतहर्रिक होते हैं तो उनके भी जाहिर एक सोर्सफुल फैमिली है, और एक जो उनके बड़े हैं, जो उनके सरबराह हैं, वो एक अहम ओहदे में, पाकिस्तान के एक अहम ओहदे पर फाइज हैं। तो फिर उनको भी सोर्स होते हैं, उनको पता चल जाता है, और वो वहां से उन लड़कियों को एक गाड़ी में मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो एक मखसूस मुकाम पर आकर वहां पर वो लड़कियां जो हैं गाड़ी से बाहर निकल जाती हैं। इशारा बंद होने की वजह से गाड़ी से जब बाहर निकलती हैं तो वो लोगों में शोर मचा देती है, किलर किलर किलर, कि ये हमें मार देंगे, ये कातिल हैं।
یہ ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ لڑکے جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں گاڑی لے کر, اور پولیس موقع پر جو آتی ہے تو گاڑی اس کے بعد ان کو ٹریس کر لیا جاتا ہے کہ یہ کون سے افراد تھے, کون سے لڑکے تھے. ایک علی رضا ڈار اور 4 اس کے ساتھی جو ہیں وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں. تو اسی اسنا میں جب بات اوپر تک جاتی تو اس بات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ بات اگر میڈیا پر نہ آتی, اور اگر یہ, میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے, یہ آدھی رات کو ان جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر نہ جاتے, وہاں پر یہ معاملات نہ ہوتا, تو شاید آج کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا, وہ تو واپس بھی جا چکی تھی اور یہ کیس بھی بند کا بند رہتا. کیونکہ سورس اور پاور کے آگے تو قانون ہار مان جاتا ہے. یہاں پر قانون تو میرے اور آپ کے لیے ہے, جن کے سورس نہیں ہے, جن کی آواز اوپر تک نہیں ہے, جن کے جو کوئی بڑے خاندانی جو سربراہ ہیں والا عہدوں پر فائز نہیں ہے, قانون تو ان کے لیے ہے. تو ناظرین یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, اور 1:30 سے 2 بجے کے ٹائم پہ جو ایس ایچ او تھے فریاد صاحب, وہ جاتے ہیں 2 ملازمین کے ساتھ جج صاحب کے گھر اور نوک کرتے ہیں. جب وہ نوک کرتے ہیں تو اندر سے کوئی بھی نہیں نکلتا. پھر نوک کرتے ہیں تو وہ دروازہ ٹاپ کے, دروازہ جب اندر سے کھولا جاتا ہے تو وہاں پر پھر ایک صاحب نکلتے ہیں. ظاہر ہے ہر کوئی رات کے 2 بجے, جنہوں نے صبح 8 بجے ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے, تو 2 بجے تو ان کے لیے تو آدھی رات گزر چکی ہوتی ہے. ایس ایچ او کا کام ہے ڈیوٹی کرنا, 24 آور ان کی جاب ہے. مگر جب وہاں پر وہ ان کو دیکھتے ہیں, وہ تو نائٹ ڈریس میں تھے, تو ان کو بتاتے ہیں جائی صاحب کو بلائیں. انہوں نے کہا آپ کو, انہوں نے کہا میں ایس ایچ او ہوں. پھر وہاں پر کہا جاتا ہے کہ میں ہی جائی صاحب ہوں, اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک اعلیٰ افسر سے بات کریں آپ. وہ کہتے ہیں کہ میں بات نہیں کروں گا, اور جو الفاظ انہوں نے کہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقاً میں ادارہ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, پولیس ادارے کی اور اعلیٰ عدلیہ کی. جو انہوں نے جو کہا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. اگر آپ آدھی رات کو کسی کے گھر جو تو آپ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں پہ, چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں آپ لوگ, اس میں تو کوئی شک اور 2 رائے نہیں ہے. مگر وہ کسی عام بندے کا گھر نہیں تھا, وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا گھر تھا, اور ان کی سرکاری رہائش تھی وہ. جب وہاں پر یہ ہوا تو انہوں نے پھر ایس ایچ او فریاد نے کہا کہ بھی یہ بات کریں آپ صاحب سے, اعلیٰ افسران سے ہمارے یہ بات کریں. انہوں نے کہا میں بات نہیں کرتا اور تم ادھر سے ہو جاؤ. بس کیا جو انہوں نے الفاظ کہے وہ میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا. اور اس کے بعد وہ جب صبح پھر ڈیوٹی پہ گئے, انہوں نے اپنے دوسرے کولیگ سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی. پھر انہوں نے آئی جی صاحب کو ریکویسٹ کی کہ یہ کیا معاملات ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی پولیس. تو اس کے بعد جا کے اس میں ایک ایس ایچ او فریاد, 2 اس کے پولیس ملازم, اور ایک جو اعلیٰ افسران ہیں ڈی آئی جی آپریشن, ان کا نام بھی اس میں شامل ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن سے فیصل کامران سے بات کروانے کا کہا گیا تھا. تو ناظرین یہ تھی ساری صورتحال. اس کے بعد ایف آئی آر ہو جاتی ہے, ایس ایچ او بھی معطل ہو جاتا ہے, 2 اہلکار ہیں وہ بھی, ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی شروع ہو جاتی ہے. تو ذرائع کے مطابق ابتدائی مقدمے میں درج کرنے میں تاخیر بھی ہوئی, اور اگر یہ جج صاحب اس میں انوالومنٹ نہ ہوتی تو یہ مجھے لگ رہا تھا ایسا ہونا تھا میرے اندازے کے مطابق کہ ان بیویوں کو واپس بھیجا جانا تھا, میڈیکل نہیں کروایا جانا تھا, اور اس بات کو رفع دفع کر دیا جانا تھا. لیکن جب معزز جوڈیشل مجسٹریٹ نے آئی جی صاحب کو ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کی تو اس کے بعد مقدمہ بھی درج ہوا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اب جو معاملات شروع ہو چکے ہیں قانون اور انصاف کرنے والی عدلیہ کے بیچ میں, وہ تو انصاف کرنے والی عدلیہ اور جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ رائٹ پہ ہیں. بھی آدھی رات کو آپ کال کر لیں, آپ کسی گھر میں جا رہے ہیں, نوک کریں, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. آپ نے تو وہی طریقہ کار اپنایا کہ جو آپ کو سکھایا گیا یا بتایا گیا ہے. تو ناظرین ایف آئی آر کے مطابق ایس ایچ او ڈیفینس سی فریاد اور 2 نامعلوم پولیس اہلکار رات 1:30 بجے جوڈیشل مجسٹریٹ کے فلیٹ پر پہنچے تھے. الزام ہے کہ فلیٹ نمبر 802 پر دروازہ مسلسل زور زور سے کھٹکھٹایا گیا اور پھر مبینہ طور پر زبردستی گھر میں داخل ہو گئے, جو یہ لوگ کرتے تھے. ایف آئی آر کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ اور ان کی اہل خانہ نیند سے بیدار ہوئے تو مسلح پولیس اہلکار کے ان کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے. جو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے رہے, جو آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ پہلے کرتے رہے تھے, جو اب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کرتے رہے, وہی آپ نے اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ کیا. مگر وہ کوئی عام نہیں ہے, وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے والے ہیں, اور ان کو انصاف نہ ملتا ایسا ممکن ہی نہیں تھا.
لیکن ابھی تو ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, آگے دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے. مزید الزام ہے کہ ایس ایچ او نے جوڈیشل مجسٹریٹ سے کہا کہ وہ ڈی آئی جی آپریشن سے موبائل فون پر بات کریں, لیکن مجسٹریٹ نے فون پر بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے اہلکاروں کو فوری طور پر گھر سے نکلنے کی ہدایت کی. اور اس کے بعد جو کہا وہ ہمیں معلوم تو ہے, لیکن میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا. وہ بعد ایس ایچ او ڈیفنس چیف فریاد اور 2 معلوم پولیس افسران کے خلاف زبردستی گھر میں داخل ہونے اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. اب ذرا جو سوالات ہیں غور کیجئے گا اس پہ. آخر ایسی کون سی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ پولیس کو آدھی رات کو ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی سرکاری رہائش گاہ پر جانا پڑا, اور وہ بھی دروازہ پھلانگ کے جانا پڑا, انلیگلی طور پہ جانا پڑا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا قانون میں ایسے معاملات کے لیے باقاعدہ اور واضح کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے؟ کیا موبائل پر رابطہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا کہ رات گزر جانے کے بعد یہ اس کیس میں کوئی نیا موڑ آ جانا تھا, یا جو آپ کا اصل ٹارگٹ تھا وہی آپ اچیو نہیں کر سکتے تھے؟ آپ وہ یہ مدعا ہی سرے سے غائب کر دینا چاہتے تھے, آپ ان خواتین کو ہی غائب کر دینا چاہتے تھے, واپس بھجوا دینا چاہتے تھے کہ نہ سانپ رہے گا اور نہ لاٹھی رہے گی, تو دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور بس کیونکہ اس میں ملزم علی ڈار ہیں, ایک بڑے اعلیٰ عہدیدار کے وہ نواسے ہیں, تو اس کے ساتھ اگر کوئی کاروائی مکمل طور پر قانونی تھی تو پھر متعلقہ پولیس افسران کے خلاف مقدمے کیوں درج ہوئے؟ اگر وہ ایس ایچ او ڈیفنس سی میرٹ پہ کام کر رہے تھے, قانون اور آئین کے مطابق اپنی ورکنگ کر رہے تھے, اپنا کام کر رہے تھے, انویسٹیگیشن کر رہے تھے, تو پھر ان پہ مقدمہ درج کیوں ہوا؟ اور اگر کاروائی قانون کے مطابق نہیں تھی, اگر قانون کے مطابق نہیں تھی, جو کہ ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ قانون کے مطابق نہیں تھی, تو اس معاملے میں ذمہ دار کا تعین کیسے ہو سکے گا؟ کہ کس کے کہنے پہ ایک ایسے جو خود اتنی جرت نہیں کر سکتا, اس کو پتا ہے کہ میں نے کس کے گھر میں جانا ہے اور کس کے گھر میں نہیں جانا, اور کس کے کہنے پہ جانا ہے اور کس کے کہنے پہ نہیں جانا ہے, ایسے کو سارا پتا ہوتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت دونوں مقدمات زیر تفتیش ہیں. میڈیکل رپورٹ بھی تفتیش کا حصہ ہے, اور کسی بھی شخص کے جرم یا بے گناہی کا حتمی فیصلہ صرف عدالتی شواہد کی بنیاد پر کرے گی. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو پورے پنجاب میں گونج رہا ہے, کیا اس حساس کیس میں صرف انصاف کی کوشش کی جا رہی تھی, یا پھر انصاف کے عمل پر اثر انداز ہونے والی کی کوشش کی جا رہی تھی؟ کہ کیونکہ ان کے جو بڑے تھے, جو ان کے بزرگ تھے, جو ان کے خاندان کے بڑے تھے, وہ ایک اعلیٰ سیٹ پر فائز ہیں, ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں, کہ یہ ان کو اس کو چھپانے کے لیے ان کی ہدایت تھی, یا ان کو کسی نے ریکویسٹ کی ہے, یا معاملہ تھا کیا؟ یہ تفتیش میں آگے چل کر پھر پتہ لگے گا. کیا ریاستی ادارے ایک دوسرے کی آئینی حدود کا احترام کر رہے ہیں یا نہیں, یا اختیارات جو ہیں وہ حد سے تجاوز کر چکے ہیں؟ اب یہ سوال صرف ایک جوڈیشل مجسٹریٹ یا ایک پولیس افسر کا نہیں ہے, یہ سوال پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا ہے. یہ سوال جو ہے یہ قانون کی بالادستی کا ہے, یہ عوام کے رائٹ کا ہے. یہ پاکستان میں جو بدنامی کا دبا لگایا گیا نا, کہ آپ نے پہلے وہاں گئے, پھر وہاں سے بلایا, اور یہاں بلا کر آپ نے مبینہ زیادتی کی کوشش کی, آپ نے ان پہ تشدد کیا, پھر آپ نے ان کو ہراساں کیا, اس کے بعد آپ نے ان سے بھتہ مانگنے کی کوشش کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آگے چل کے ایف آئی آر کے جو جب اس کی مزید تفتیش ہوگی, بلکہ بہت سارے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اس پہ تفتیش وغیرہ کم ہی ہوگی. معاملات وہ جو خواتین تھی وہ واپس اپنے اپنے ملک جا چکی ہیں, اور یہاں پر جو آپ کو پتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو سورسفل ہے قانون اس کا ہے, اس کی بات بھی مانتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور جج صاحب سے بھی کوئی صلح ہو جائے اور معاملات جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ جج صاحب کا گھر تھا یا کسی عام فرد کا گھر تھا, کسی کے گھر میں بھی ایسے جانا میں سمجھتا ہوں چادر اور چار دیواری کا جو ہے تقدس کو پامال کرنا ہے. ناظرین, یہاں آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو غیر ملکی جو خواتین والا کیس ہے, جس میں مبینہ زیادتی کی گئی, تشدد کیا گیا, انہیں بلیک میل کیا گیا, اور اس کے بعد ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ ان سے بھتہ مانگا گیا. اچھا, یہ ساری وہ دفعات ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے سی سی ڈی پنجاب حکومت نے بنائی ہے, جب بھی کوئی کسی سے بھتہ مانگتا ہے, جب بھی کوئی کسی سے مبینہ زیادتی کرتا ہے, جب بھی کوئی کسی کو دھمکیاں دیتا ہے, جب بھی کوئی کسی سے کلر جو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے, بلکہ میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رپورٹس, میڈیکل رپورٹس آ چکی ہیں, اور ان میڈیکل رپورٹس میں جو مبینہ طور پر زیادتی کا کہا جا رہا ہے, ایک نہیں بہت سارے لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دونوں خواتین سے زیادتی کی ہے, تو یہ تمام وہ فینس ہیں
جو سی سی ڈی لوگوں کو پکڑتی تھی اور اس کے ساتھی چھڑوانے آتے تھے اور وہ انہی کی گولیوں سے ہلاک ہو جاتا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ملزم علی رضا ڈار صاحب ہیں، ایک بہت زیادہ اعلیٰ عہدے پہ فائز جو ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، جو ان کے خاندان کے بڑے ہیں، وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ اب پتہ لگے گا سی سی ڈی کا کہ سی سی ڈی کی جو کاروائیاں ہیں وہ ایک عام شہری کے لیے ہیں یا وہ پھر اس کا انصاف، سی سی ڈی کا انصاف جو ہے یکساں سب کے لیے برابر ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سی سی ڈی کا جو فینس ہے، جو مبینہ طور پر زیادتی کی گئی، بلیک میل کیا گیا، تشدد کیا گیا، پھر بھتہ مانگا گیا، اور بھتہ بھی لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 30 کروڑ نے پورے 15 لاکھ ڈالر، جو کہ پاکستانی 40 کروڑ روپیہ بنتا ہے، وہ مانگے گئے ہیں۔ تو اب یہ سی سی ڈی پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ سی سی ڈی اتنے بڑے گھر کے بچے کے ساتھ جنہوں نے مبینہ طور پر زیادتی کی ہے، بھتہ مانگا ہے اور تشدد کیا ہے، ان کے ساتھ اب سی سی ڈی کوئی انصاف کے مراحل کو پورا کرے گی یا پھر عدالتوں میں جائے گی یا پھر خواتین جو ہیں وہ اپنے ملک واپس چلے گئی ہیں اور یہ کیس جو ہے یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تفتیش کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے شیئر بھی کرتے چلیں گے، اور مزید اس کی جو اپڈیٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی تفتیش بڑھتی جائے گی، کیونکہ ابھی زیادہ باتیں کرنا، رپورٹ کو شیئر کرنا، ایف آئی آر کو شیئر کرنا ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن میں خلل پیدا کر سکے، اس میں رکاوٹ بن سکے، تو یہ قانون کے زمرے میں قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو ہم لہٰذا قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، امید کرتے ہیں جس طرح سی سی ڈی لوگوں کے نیفوں میں پسٹل چلتے رہے ہیں، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، لوگوں کو ان کے ساتھی چھڑانے آتے رہے، اب دیکھیں گے کہ علی رضا ڈار کا کوئی ساتھی ہے جو ان کو چھڑوانے آئے گا کہ یا یہ جیل جائیں گے یا یہ یہیں سے اپنے گھر چلے جائیں گے، یا یہ کیس صلح کی صورت میں جائے گا، یا ان کو سزا ہوگی، یا یہ کیس سی سی ڈی کو شفٹ کیا جائے گا۔ یہ ساری وہ باتیں جو آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی، اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔